अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा था उसका फैसला महफूज हो गया। आज वहां पे जज साहिबान ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए, वो तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। हालिया बरसों में हमने देखा दानिश्वर हो जाएं, सहाफी हो जाएं, सियासतदान हो जाएं, कभी वोट की इज्जत की बात होती है, कभी जमहूरियत की बात होती है, कभी राइट साइड पे खड़े होने की बात होती है, लेकिन कौन कहां पे खड़ा और किस वक्त कौन कहां पे खड़ा था, अब कहां पे खड़ा है या आगे जाके कहां खड़ा होगा, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान ने एक और तजर्बा किया है, भारत को मैसेज दिया है, उस हवाले से भी तफसीलात हैं। और मोदी क्या कोई मजबूरी है, क्या कोई कमजोरी है, ये क्या मसला है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और कुछ मजीद खबरें। सबसे पहले सिविलियंस के जो फौजी अदालतों में ट्रायल हुए उसमें बहुत सारे लोगों को सजाएं भी हो गई, कुछ की सजाएं पूरी हो गई, कुछ को माफी भी मिल गई, कुछ अभी भी जेलों के अंदर हैं। अब उनका मुकदमा अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। आपको याद होगा जब अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे और उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में उस दौर में एक बेंच बनाया गया, उसने फौजी अदालतों को कालादम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान इजाजत नहीं देता कि सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में चलाए जाएं, लेकिन फिर उसके खिलाफ अपील की गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो भी डाक जज हैं और कुछ दीगर जज साहिबान बैठे, उन्होंने वो अपील सुनी और उन्होंने उस फैसले को एक तरह से मुअत्तल कर दिया और वो जो मुकदमात हैं फिर वो फौजी अदालतों में चलते रहे। अभी उसी के ऊपर वो सारे मुकदमात चले और उसी फैसले की जिसे आप कह सकते हैं कि अम्ब्रेला के नीचे सजाएं भी सुनाई गई, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया था, एक तरह से उसको रोक दिया था। तो वो सारा मामला चलता रहा, अदालतों के अंदर सजाएं भी हो गई, लोग जेल में भी चले गए, लेकिन फौजी अदालतों के जो केस है वो उसके अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आज वो केस एक तरह से कंक्लूड हुआ कि सब ने अपने रिमार्क्स मुकम्मल कर लिए और अब मोअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और अब वो फैसला सुनाएगी कि आया ये मुकदमात वहां पे चल सकते थे या नहीं चल सकते थे। अब हतमी राय सामने आ जाएगी। आज वहां पे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए। जस्टिस बसारत अलाली साहिबा ने पूछा कि जो लोग वहां पे गए थे जना हाउस में, क्या वो गेट फलांग के गए थे या फिर उनके लिए अंदर से किसी ने गेट खोला था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अंदर से किसी ने गेट खोला तो क्या फिर अंदर से भी कोई साजिश में शरीक था? जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी पूछा कि हो सकता है कि नीयत सिर्फ एहतजाज की हो या फिर नीयत हमले की थी, ये चीजें भी देखनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स वहां पे आए। अटॉर्नी जनरल साहब से भी काफी क्वेश्चंस वगैरह किए गए, कुछ हद तक तो उन्होंने मुतमईन किया, लेकिन जो रिमार्क्स वगैरह हमने सुने और जो कवरेज वहां से देखी उससे लगता नहीं है कि तमाम चीजों के ऊपर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को उस तरह मुतमईन किया जा सका। क्या नीयत एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की थी या हमला करने की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेट अंदर से किसने खोला, ये जस्टिस बसरत अलाली साहिबा ने पूछा। और इसके अलावा और भी वहां पे क्वेश्चंस होते रहे कि क्या दीगर लोगों को कोई जो उस महकमे से ताल्लुक रखने वाले, आर्मी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को क्या पूछा गया? उसमें वहां पे ये भी बताया गया, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुछ लोगों को रिटायर्ड किया गया, जो कोर कमांडर थे उस वक्त, उनका भी जिक्र आया, उनको बगैर पेंशन के घर भेजा गया। क्या उन्होंने किसी अदालत में जाके गवाही दी, फौजी अदालत के अंदर गवाही दी? ये भी पूछा गया अटॉर्नी जनरल से। तो उन्होंने कहा कि जब अपील आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी वजह से फिर जज साहिबान ने कहा कि हम आपको कह रहे हैं कि आप इस चीज पे बात करें, इस चीज पे बात ना करें। लेकिन मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि बड़े इंपॉर्टेंट वहां पे रिमार्क्स हुए और अब ये मुकदमा अपने अंजाम तक पहुंचेगा, फैसला आएगा और कहा यह जा रहा है कि इसी हफ्ते इसका फैसला आ जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या सिविलियंस के वहां पे ट्रायल हो सकते थे या नहीं हो सकते थे। अच्छा, अब जो नजरियाती लोग हैं, वोट की इज्जत वाले लोग हैं, फिर जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो हमने देखा कि काफी ज्यादा जिसे आप कह सकते हैं कि बहस होती रहती है पाकिस्तान के अंदर। और उसके ऊपर हालिया बरसों में तो बहुत हमने देखा, और इमरान खान साहब के दौर में तो ये बहस हमने पीक पे देखी। बहुत सारे ऐसे सहाफी थे जो ये कहते थे कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है और ये जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। इमरान खान साहब जनरल बाजवा के कंधों पे बैठ के आए हैं, जनरल फैज सारा निजाम चला रहा है। मियां साहब नवाज शरीफ साहब जो सियासतदान थे वो कहते थे कि वोट की इज्जत की बात होनी चाहिए, जिसको वोट पड़े वही आए। इसी तरीके से बिलावल साहब सिलेक्टेड कहते थे। बहुत सारी बातें यहाँ पे होती थी, हाइब्रिड निजाम की बातें होती थी। चलें, सियासतदानों को तो छोड़ दिया, सियासतदान तो ये सब करते ही हैं। इसमें वकला भी थे, इसमें सहाफी भी थे, इसमें सियासतदान भी थे। अब इन सारी शख्सियात में से आपको बहुत कम शख्सियात वो होंगी जो उस किस्म के इतराजात कर रही हों जो माजी में करते थे। माजी में सहाफी पहुंच गए थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जी इमरान खान के दौर में मियां साहब की क्यों नहीं चल सकती तकरीर जो है वो टीवी के ऊपर।
اب کوئی صحافی گیا ہے وہی سارے جاتے نا کہ جی کیوں نہیں عمران خان صاحب کی تصویر بھی آپ کسی میڈیا پہ نہیں دکھا سکتے. تو وہ جو ووٹ کی عزت کو بات کرتے تھے اور باقی بہت سارے بات کرتے تھے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے چل رہی ہے, عمران خان یہ کر رہا ہے, ابھی وہ اس کو پاکستان کی اسٹرینتھ بتاتے ہیں, پاکستان کی طاقت بتاتے ہیں, اور شہباز شریف کی اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ جناب بہترین یہ چیز ہے. اور اس میں بہت سارے نام ہیں, میں نام لے بھی سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے, پوری قوم کو پتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. اور جو سیاستدان تھے ان کا اس کو کیا موقف تھا, ان کا اس کو کیا موقف ہے. اسی طریقے سے جو جن کا اس وقت موقف تھا, جو یہ کہتے تھے کہ جناب آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور فوج اور حکومت تو مل کے چلتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, اب ان کا موقف تبدیل ہو گیا. مین کوشچن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ان لوگوں کا موقف جن کا اب تبدیل ہوا ہے وہ آگے ان کا موقف کیا رہے گا. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا موقف کنسسٹنٹ بھی رہتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہ کافی سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے, وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور سم ٹائم ان کی رائے بڑی تلخ ہوتی ہے. اینڈ کچھ لوگ ہوتے ہی نا ان کو یہ جسے آپ کہتے ہیں گفٹ آف گیپ کہتے ہیں, یا پھر آپ کہہ دیں کہ ان کو یہ ملکہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ لگی لپٹی بات کر کے ایسے کر دے ویسے کر دے. کچھ لوگ اسٹریٹ بات کرتے ہیں, اس میں زیادہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نا لے تو لال سے کام نہیں لیتے, اور سم ٹائم جو ہے وہ چیز پھر لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب ٹپیکل سیاستدان تو ہے نہیں ہے, ایک وکیل ہیں, اور وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں سم ٹائم لوگوں کو پسند نہیں آتی, لوگ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں. اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ انہی کی جماعت کے لوگ کافی تنقید کر رہے ہیں, ورکرز وغیرہ بھی تنقید کر رہے ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جب اس طرف جو لوگ کھڑے ہیں وہ جب اس طرف نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو سلمان اکرم راجہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس میں بڑا کردار اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, اس میں بڑی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے اوپر بڑا کوشچن اٹھ سکتا ہے, اور ان کا ایک کنسسٹنٹ موقف رہا ہے. اب اس موقف سے میں اختلاف کر سکتا ہوں, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جمہوریت ہو جائے, آئین پسندی ہو جائے, جس کا جو آئینی کردار ہے وہ اپنے آئینی کردار کے اندر رہے. اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب کا موقف بالکل واضح رہا اور بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان صاحب سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا. ابھی جو ہاورڈ میں ایک وہ کانفرنس وغیرہ ہوئی, وہاں پہ پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے جو باتیں سلمان اکرم راجہ نے کی وہ یقیناً یہاں پہ حکومت کو پسند نہیں آئی ہوں گی, لیکن وہاں پہ شرکا نے ان کو کھڑے ہو کے تالیاں ان کے لیے بجائیں. بڑی آرٹیکولیٹ طریقے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ باتیں کی. پر جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ نظریاتی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ نظریاتی صحافی کدھر گئے. وہ آج کل لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ جناب بالکل ہی ان کی لائن چینج ہو گئی ہے. اسی طریقے سے اس زمانے میں جو کی بورڈ واریئرز تھے اور جو بات نہیں کرنے دیتے تھے کہ جناب خبردار کسی نے ہماری حکومت پہ یا ہمارے کسی جو ہے ادارے پہ تنقید کی, اب ان کا موقف تبدیل ہوا ہوا ہے. اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سارے دانشور, اس میں صحافی اور اس میں سیاستدان, وہ جو اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے تھے, وہ فوج کے کردار پہ تنقید کرتے تھے, وہ جمہوریت کی کمزوری پہ تنقید کرتے تھے, وہ تنقید جینون ڈیموکریٹک تنقید نہیں تھی. اب سمجھ آئی وہ صرف کوئی میاں صاحب کی محبت میں کر رہا تھا, کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کی محبت میں کر رہا تھا, کوئی جناب اس وقت پیپلز پارٹی کی محبت میں کر رہا تھا, کوئی کسی اور کی محبت میں کر رہا تھا, کوئی اپنے کسی چکر میں کر رہا تھا. اب ان میں سے جو بہت ساری شخصیات ہیں وہ ساری اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ تنقید نہیں کرتے. تو اس سے تو یہ ہو گیا کہ جناب ان کا اس نظریات سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ صرف اپنے الو سیدھے کر رہے تھے اور ان کی اپنی اپنی جو خواہشات تھیں. اسی طریقے سے اس وقت جو دوسری سائڈ والے تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں جناب اصل جمہوریت ہی یہ ہے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, وہ ٹیلی فون بھی ریکارڈ کرتا ہے, وہ ساری چیزیں کرتا ہے, وہ یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے. اب وہ جو ہے ان کا موقف کمپلیٹلی تبدیل ہو گیا. اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ جن کا موقف اب تبدیل ہوا ہے, جب ان کے جو ہے فیورٹ لیڈر کی دوبارہ حکومت آئے گی تو پھر ان کا موقف کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہوگا. جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے دانشور صحافی سیاستدان جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور یہ اور وہ تھے, اور اچانک پتا چلا کہ جی وہ تو میاں صاحب کی محبت تھی یا بلاول کی محبت تھی یا اپنی نوکری کا ایشو تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا, تو وہ سارے تبدیل ہو گئے. لیکن اس دفعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو عوامی موڈ ہے, جو عوام نے دیکھی چیزیں, جو عوام نے نوٹ کی ہیں, اب بہت سارے لوگ جو اس وقت تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر, وہ ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے
بہت کم ایسے ہوں گے جن کا موقف تبدیل ہوگا اگر یہی حرکتیں عمران خان آ کے کرے گا. اگر عمران خان کی حکومت آ جائے اور کل وہ مریم بی بی پہ جھوٹے مقدمات بنائے, دہشت گردی کے مقدمات بنائے, ان کو اس طریقے سے ان کے گھروں پہ چھاپے مروائے, تو آپ یقین کیجئے کہ اب بہت سارے لوگ, میجورٹی, اس میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کا وہ مقصد ہوگا, انہوں نے یہ آگے وہ شفٹ کر دیں گے اپنا بیانیہ, لیکن میجورٹی ایسے ہوں گے جو اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. یہ وہ ایک ڈفرنس ہے جو ماضی کے اندر ہمیں یہاں پہ نظریاتی نظر آتے رہے, وہ تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے سینئرز, یہ تو بنیادی طور پہ اپنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات, چھوٹی چھوٹی نوکریاں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, چھوٹی چھوٹی پسند ناپسند کے اوپر یہ جو باتیں کرتے تھے اس کو یہ نظریات کا نام دیتے تھے. وہ یہ نظریہ کوئی نہیں تھا, اصل چیز یہ ہے. لیکن اب جو ایک دور گزر رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ جو اس پہ کوشچن کر رہے ہیں حکومت کے کردار کے اوپر, حکومت جس طریقے سے چلا رہی ہے, اس میں عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جس قسم کی ترامیم کی جا رہی ہیں, جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں, اب جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان میں سے مجھے یہ شک ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ثابت ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنا موقف تبدیل کریں گے اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی جس طرح طاہر صاحب نے فرمایا تھا, ابھی خبر آئی ہے, وہ جناب وہ اون چودھری تو ہمارا بھائی ہے, اس لیے کہ پہلے وہ اون چودھری کے بارے میں کچھ اور کہتے تھے, تو یہ نہ ہونا کہ ابھی خبر آئی ہے, عمران خان کے جو بہت سارے پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہیں جی ابھی خبر آئی ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے اور وہ بھی ہمارا بھائی ہے, تو وہ تبدیل ہو جائے تو پھر وہ کدھر کھڑے ہوں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس موقع کے اوپر جنہوں نے ایک موقف لیا اور جنہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ان کا موقف مجھے لگتا ہے کہ اس طرح تبدیل نہیں ہوگا جس طرح موم کی ناک کی طرح بڑے بڑے دانشور صحافیوں اور سیاستدانوں کا ہم نے گزشتہ 2-3 سال کے دوران تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. نواز شریف صاحب وضاحت کریں, مودی آپ کی کمزوری ہے یا آپ کی مجبوری ہے؟ جناب یہ کہنا ہے بیرسٹر سیف صاحب کا, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, جنگ نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سے بیرسٹر سیف نے وضاحت مانگی ہے کہ جناب کوئی آپ وضاحت ہی دے دیں, کیوں نہیں مودی کا نام لیتے, وہ کچھ تو کہہ دو مودی کو, وہ کیا آپ کی وہ کمزوری ہے, کیا وہ آپ کی مجبوری ہے؟ آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے خلاف معاملہ کرنے والے حکومت پہلے اپنی پارٹی سربراہ سے مودی کے خلاف بیان تو دلوائیں. گزشتہ روز جو ڈی جی آئی اسپیار اور وزیر اطلاعات کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں بریفنگ دی گئی, اس کے اندر بھی نہ بلاول تھے نہ مولانا تھے, جے یو آئی ایف کا کوئی اور سرکردہ رکن بھی مجھے نظر نہیں آیا, لیکن پی ٹی آئی والوں کے حوالے سے صحافیوں نے جناب وہ ٹویٹس بھی کرنا شروع کر دی کہ جی پی ٹی آئی اس میں شریک نہیں ہے. تو بھائی نواز شریف صاحب کیوں اس میں شریک نہیں تھے, اور کوئی دیگر جو سینئر قیادت تھی وہ بھی شریک نہیں ہوئی, بلاول صاحب بھی نہیں آئے اور انہوں نے بھی شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو اس کے اوپر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ وہی لوگ شامل تھے جو حکومتی اتحادی ہیں, اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی سے کوئی سرکردہ ان کا بندہ نظر نہیں آیا, جے یو آئی ایف سے مولانا صاحب نظر نہیں آئے, اسی طریقے سے اور جو دیگر جماعتیں ان کے سینئر لوگ نظر نہیں آئے, لیکن تنقید صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے اوپر آپ صرف تنقید کرتے ہیں, نواز شریف صاحب سے کوئی بیان ہی دلوا دیں, نواز شریف صاحب چلے وضاحت کر دیں, نہیں بیان دے سکتے کہ جی وہ میری کمزوری ہے یا پھر مودی میری مجبوری ہے. یہ وہ کوشچن ہے جو بیرسٹر صاحب نواز شریف صاحب سے کر رہے ہیں. اچھا جی, جیل میں کافی عرصے سے بند ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں. انہوں نے جیل سے خط لکھا ہے اور انہوں نے جناب بھارت سے کوشچن کیا ہے, انہوں نے مودی کی حکومت کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھایا. انہوں نے کہا ہے کہ مودی کی حکومت جو یہ کہتی ہے کہ جی ہم صاف اور شفاف تحقیقات نہیں کروائیں گے, وہ کیوں نہیں پاکستان کی آفر قبول کر رہے؟ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا وہاں پہ یہ فالس فلیگ تھا. کھل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مودی کی حکومت نے وہاں پہ فالس فلیگ کروایا تھا, جو کچھ یہ کر رہے ہیں اگر ایسی بات نہیں تھی تو وہ تحقیقات کروا لیں. انہوں نے اپنے لیٹر کے اندر اس چیز کا ذکر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں یہ 2 ایٹمی جنگیں ہیں, ان کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے یہ مشترکہ خودکشی ہے. آپ کبھی بھی سوچیں بھی نہ اس بارے میں. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں دانشور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ایٹمی کی بات ہو رہی ہے, اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حلوہ بنا دیں گے, یہ کر دیں گے. یہ کیسا جناب پاگل پن ہے, دس از پاگل پن. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایٹمی جنگ ہو تو پاکستان میں کتنے جو ہے وہ کروڑوں لوگ اس سے مریں گے, انڈیا میں کتنے کروڑوں لوگ اس سے مریں گے, اور خطے میں کیا ہوگا؟ تو جنگ کی باتیں کرنے والے جنگی جنون میں مبتلا جو لوگ ہیں, چاہے وہ ادھر ہوں چاہے ادھر ہوں, میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا ریالٹی کے قریب آ کے دیکھنے کی, سوچنے کی ضرورت ہے. اور زیادہ ضرورت تو اس سائڈ پہ ہے, بھارت پہ چھوٹی سی بات ہو تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس دفعہ پاکستان کا حلوہ بنا دیں گے. تو شاہ صاحب نے بڑے امپورٹنٹ چیز کی جانب توجہ کروائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کی جو خلاف ورزی کر رہا ہے بھارت, اس کو بھی کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, اور انہوں نے
ماضی میں بھی جو اقدامات اٹھائے تھے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ یہ شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے، تو جیل کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ بھرپور مودی کے اوپر، مودی کی حکومت کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے اسٹیٹس مین جو انہوں نے بات کی ہے کہ دو ملکوں کے درمیان جب ایٹمی جنگ کی بات ہوتی ہے اس کو آپ لائٹلی نہیں لیتے، اس کے کانسیکوینسز پھر فار ریچنگ ہوتے ہیں اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ بھارتی میڈیا کو دیکھیں، کچھ تو ان کو تھوڑی سی ٹھنڈ پڑی ہے جب سے پاکستان نے جواب دیا، لیکن ابھی بھی ان کی وہ جو ہے نا وہ جنگ کی خواہش کوئی ختم نہیں ہوئی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور آئے روز اس قسم کی وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کے ٹاک شوز کی ڈسکشن دیکھیں، میڈیا کی رپورٹنگ دیکھیں، تو ان کو لگتا یہ ہے کہ جناب وہ ہم بہت بڑی کوئی پاور ہے۔ اچھا، وہ بنیادی طور پہ بیسکلی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی حکومت نے اتنا جھوٹ بولا کہ جناب اتنا پروپیگنڈا کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ ہیں اور ہم صومالیہ ہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں، اگر ہم صومالیہ ہوتے اور آپ امریکہ ہوتے تو ابھی تک آپ یہاں پہ آ چکے ہوتے، 76 برس سے یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو وہاں سے مسلسل اس قسم کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے بھی پریکٹیکل سٹیپس بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو آگے سے آپ کو جواب ملے گا۔ آج بھی پاکستان نے ایک اور میزائل ہے، فتح میزائل، اس کو ٹیسٹ کیا ہے۔ 120 کلومیٹر تک جناب یہ رینج ہے اس کی، اور اس کو ٹیسٹ کرنا بھی بنیادی طور پہ اس وقت کے دوران لوگ تو یہ کہیں گے، حکومت کہے گی نہیں جی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بنیادی طور پہ تو بھارت کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ یہ ساری ہماری آپریشنل تیاریاں پوری ہیں، چاہے وہ نیوی کی ہوں، ایئر فورس کی ہوں، آرمی کی ہوں، اگر آپ کی جانب سے کچھ کیا گیا تو اس کی بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ اور یہی مشکل اس وقت بنی ہوئی ہے مودی حکومت کے لیے کہ یار کیا کریں کہ کچھ کر کے بھی آ جائیں اور کوئی مطلب مسئلہ بھی ہمارا بھی حل ہو جائے، ہم نے اتنے یہاں پہ بڑے بڑے دعوے کر دیے تو وہ کر لیں، یا پھر جو ہے مطلب کہ کچھ کر بھی لیں اور پھر ہمارے ساتھ کچھ ہو بھی نہ، کوئی اس قسم کی کوئی اسٹریٹجی بنائیں۔ تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس کو کہہ دیں کہ جناب جو ہماری کارروائی تھی وہ معاشی کارروائی تھی، ہم نے معاشی طور پہ پاکستان کو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کریڈیبل انٹیلیجنس تھی پاکستان کے پاس کہ بھارت پاکستان کے اندر کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ سینئر صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب، جناب انہوں نے جو مختلف جب کارروائیوں کی بات ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا بھی پاکستان کے اندر ایک کارروائی کرے اور 4G انٹرنیٹ ہیک کر کے 3G کر دیا جائے، یعنی 4G انٹرنیٹ کو ہیک کر دیا جائے یا پورا انٹرنیٹ ہی پاکستان میں اڑا دیا جائے۔ پھر ظاہر ہے پاکستان کو انٹرنیٹ دوبارہ سٹارٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، تو وہ انٹرنیٹ اب آپ کو پتا ہے وہ میرا ہوتا تھا ایک ہونڈا CG125، وہ ایک دفعہ بند ہو جائے تو وہ پھر سٹارٹ نہیں ہوتا تھا، ہم ککیں مارتے ہوتے تھے اس کو، ایسے بار بار ککیں مارتے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی میرے خیال میں انٹرنیٹ کی بھی کوئی ایسی صورتحال ہے، اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو پھر یہ سارے وزیر مل کے صبح سے شام تک ککیں ماریں گے اور پھر دوبارہ اس کو انٹرنیٹ کو یا ایسے گھما کے گڑ ایسے انٹرنیٹ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے بھارت پاکستان کے اوپر۔ ویسے اس طرح کے جو چھوٹے موٹے حملے تو پاکستان کی حکومت خود ہی اپنے شہریوں پہ کرتی رہتی ہے۔ انٹرنیٹ آئے روز یہاں پہ کبھی سلو ہو جاتا ہے، وہ 4G سے 3G پہ لے کے آئیں گے، یہاں پہ تو اکثر 1G پہ آ جاتا رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا الیکشنز کے دنوں میں تو اس پہ عالمی سطح پہ رپورٹ بنی، ایون الیکشن ڈے والے دن انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا۔ یہ تو جناب الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ وہ چیزیں نہیں آ رہی کیونکہ وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، پھر موبائل سروس بھی بند تھی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں تو پاکستان کے اندر وہ ہم پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز یہ بھی خبر سامنے آئی کہ جی سنیپ چیٹ بند ہو گیا، اور پھر ہم نے سمجھا شاید صرف پاکستانیوں کے اوپر کوئی مہربانی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر تھوڑی سی ہم نے تحقیق کی، دیکھا عالمی سطح کے اوپر بھی جب تھوڑی ریسرچ کی تو پتا چلا کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں سنیپ چیٹ کے حوالے سے وہ چیزیں تھوڑی صحیح نہیں چل رہی تھیں اور اس کی سروس میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی۔ تو صرف وہ پاکستانیوں کے ساتھ محبت نہیں کی گئی، لیکن یہ اگر انہوں نے 4G ہمارا 3G کر دیا، اب مجھے یہ ہے کہ 4G سے اگر وہ 3G کر دیں تو پھر تو یہ جو جاوید چودھری صاحب نے بتایا ہم اس کو دوبارہ 4G کر دیں۔ اگر وہ 4G سے 2.5G کر دیں، اب یہ جو ہے نا یہ 2.5G تو دنیا میں پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا، اس حوالے سے مجھے نہیں پتا، شاید چودھری صاحب اگلے کسی اپنے ولاگ میں وضاحت کریں تو پتا چلے، یا وہ 1.5G کر دیں یا 1/2G کر دیں یا G کے بعد ABCDEFGH کر دیں۔ تو یہ بہت سارے اس میں کوسچنز ہیں اور یقیناً ان کوسچنز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر جو دانشور ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، سینئر لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ قومیں اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار رکھ سکیں۔ تو آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے جی، اگر یہ 2.5G ہوتا ہے، 4G سے 3G ہوتا ہے، یا چلو جی کچھ بھی ہو جاتا ہے، جو G ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہاں پہ تو جو G ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ ایک ایسی تھی پریشان کن خبر تھی، پر بر وقت انہوں نے خبردار کیا قوم کو. میرے خیال میں اس کا کریڈٹ تو چودھری صاحب کو جاتا ہے. اچھا جی، بھارت جو اپنے ملک کے اندر آئین اور قانون کو جتنا مانتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں پہ جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، عالمی سطح پہ بھی جو معاہدے ہیں بھارت نے کھلم کھلا اب اس کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے دریائے چناب کا پانی روک دیا ہے، جہلم میں بھی کمی کا خدشہ ہے اور پاکستان اس کو آبی دہشت گردی کہہ رہا ہے. پاکستان اس معاملے کو اقوام متحدہ میں پاکستان نے اس معاملے کو اٹھا دیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اجلاس وغیرہ بھی ہو، کوئی بات چیت ہو، تو پاکستان تو اس کو ہر فورم پہ اٹھا رہا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ بھی اٹھا رہی ہے. مین چیز یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. نہ پاکستان نے جنگ کی خواہش کا اظہار کیا ہے، نہ پاکستان کی خواہش ہے کہ جنگ ہو، نہ یہاں پہ اس قسم کا وار ہسٹیریا ہے. اس لیے کہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ گودی میڈیا کہا جاتا ہے، یہاں پہ بھی وہ گودی میڈیا بننے کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا، وہ اتنا ہو نہیں پاتا. تو اینی وے نہ پاکستان کی خواہش ہے جنگ کی، نہ پاکستان جنگ چاہتا ہے. اور یہ بھارت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آئے روز اس قسم کی باتیں، آپ پیچھے چلے جائیں یورپ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، وہ آپس میں لڑ کے مر گئے. بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ خطے ترقی کرتے ہیں تو یہ ہمیں ترقی کا سفر کرنا ہے. باقی ایک چیز بالکل واضح ہے، یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور لٹرلی اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. اگر بھارت کوئی کارروائی کرتا ہے تو پاکستان کی آرمی ہو جائے، پاکستان کی ایئر فورس ہو جائے، پاکستان کی نیوی ہو جائے، ہر طرف سے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کارروائی کریں گے تو پھر یہ سوچیں گے کہ جی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہیں. ایوری سیناریو کے اندر انہوں نے وار گیمنگ کی ہوئی ہے. جی اس سیناریو میں ہم یہ کریں گے، اس سیناریو میں ہم یہ کریں گے، اس سیناریو میں ہم یہ کریں گے، تو اس کا جواب تو پاکستان دے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کوئی کارروائی کر دیں گے اور پاکستان جواب نہیں دے گا. لیکن یقیناً پاکستان آگے سے جواب دے گا. پاکستان کے ادارے، آرمی، ایئر فورس، نیوی، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، تو نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں موقع ملے تو ہم کچھ کریں، وہ تو ویسے بور ہو رہے ہوتے ہیں. تو بھارت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جناب ایسے نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا. اینڈ وی ہوپ کہ سینٹی ول پریویل اور اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوگی. اینڈ آف دا ڈے جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.